इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे। और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? नवाज शरीफ ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। पहले बड़ी क्रिकेट खेलता, 2-3 बाउंसर लगे उसको छोड़, अब ये बाउंसर उसको लग रहे हैं, वो सियासत छोड़ दे। नाज़ी गुज़िश्ता रोज़ उकाड़ा में जलसे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफ़ा देगा। इस्तीफ़े का जो मुतालबा किया जा रहा है अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से, अपोजिशन की जमातें हाउएवर एक नोट पे इस तरह नहीं नज़र आती, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है जो एक फ्रिक्शन नज़र आ रही है वो भी नहीं सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी साहब करप्शन की बात करें तो ये क़यामत की निशानी है। इस किस्म की बात उन्होंने 1-2 दिन पहले भी अर्ज़ की थी और आज फिर उन्होंने दोहराई। जो ये चौधरी निसार साहब ने की भी यही स्टेटमेंट थी कि ये क़यामत की निशानी है अगर जरदारी साहब करप्शन की बात कर रहे हैं। हाउएवर आज की जो है जो खबर थी वो ये थी कि जाती उम्रा में मीटिंग कॉल की गई आज, और इस तनाजुर में कि गुज़िश्ता रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके बाद DG ISPR की जानिब से ट्वीट के ज़रिए उस हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया गया, और उसके बाद आज जो लाहौर में मीटिंग हो रही थी जिसके बाद ख़बर ये सामने आई कि उस मीटिंग के बाद और उस मीटिंग के दरमियान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इदारों के दरमियान महाजराई नहीं होनी चाहिए, और फिर टास्क सौंपा गया शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब को कि वो सूरत हाल और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। जिसके बाद ये ख़बर सामने आती हुई नज़र आई ज़राए के मुताबिक, और फिर आई मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ट्विटर पे पैगाम और एक ट्वीट जिसको गुज़िश्ता रोज़ चौधरी निसार साहब ने ट्वीट्स के हवाले से कहा था कि ये ज़हर कातिल होते हैं। इस तरह से ट्वीट करना या ट्वीट के ज़रिए मामलात को हैंडल करना, ज़हर कातिल का टर्म यूज़ किया गया था चौधरी निसार साहब की जानिब से। आज मरियम बीबी हाउएवर शी राइट्स all statements being attributed to Prime Minister on media after the consultative meeting are incorrect. No one has been assigned any task by the PM. तो डिनाई कर दी गई है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। और हम आगे आज बात करेंगे कि अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है गुज़िश्ता रोज़ के बाद, तो इस सिनेरियो में मामलात हमें कहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त जहाँ पर हमें अपोजिशन की जमातें और साथ साथ हुक्मरान जमात भी जलसों के मोड में या अवामी राब्ता मुहिम कहिए उसके मोड में नज़र आ रही हैं। अवाम को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि PMLN ऑन द होल उसके रैंक्स में पैनिक नज़र आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से सेटल हो पाएगी, और क्या वाकई में हुकूमत पर कोई दबाव नज़र आ रहा है और हुकूमत इसको दबाव कंसिडर कर रही है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है इस पर बात करने के लिए सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सालिह जाफर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। सालिह साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, रुकन कौमी असम्बली एंड सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुनज़्ज़ा अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन करा लाहौर से। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो मैंने जो ट्वीट का जिक्र किया सर, कल जो मैंने जिक्र किया कि नोटिफिकेशन के बाद DG ISPR की जानिब से उसको मुस्तरद किया गया, एक पैगाम सामने नज़र आया। ये जो ट्वीट आई है सर, आज लाहौर में मीटिंग थी, मीटिंग के हवाले से भी अगर आपकी कोई इत्तलात आपको मौसूल हुई हो वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर करें। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये जो ट्वीट था सर, पहला तो एक बुनियादी सवाल ये है कि मरियम बीबी के पास इस वक्त हुकूमत में क्या पोजीशन मौजूद है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने तो आज का कोई ट्वीट अभी जो मैं आया तो उस वक्त तक मैंने कोई ट्वीट देखा नहीं था, अभी आपने पढ़ के सुनाया। इसमें कोई शक नहीं कि आज एक मीटिंग थी लाहौर में जो मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में थी, और उसके बाद भी कोई अभी तक मैंने वो कोई हैंड आउट ऐसा नहीं देखा था कि वहाँ से कोई ख़बर ऐसी आई है। ये ज़रूर था कि जो मीडिया में हमने उसे देखा था कि कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाई गई है और उसमें जो और भी इशूज़ यकीनन डिस्कस होंगे, और कल की सिचुएशन जो आपने बताई है कि वो भी डिस्कस हुई होगी। देखिए, ये अब सोशल मीडिया का जब से ज़माना आया है तो चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। एक ज़माना हुआ करता था, ये उस वक्त खबर का इंतज़ार किया जाता था कि कल अखबार आएगी तो खबर देखेंगे,
اور اس کے لیے بڑا لمبا انتظار کیا کرتا تھا. اگر کوئی جرنلسٹ دوست ہو, کوئی صحافی دوست ہو, تو اس کو فون کر کے اس سے رائے لی جاتی تھی. وہ بھی اپنی مرضی سے تھوڑی شاید خبر دیتے تھے لیکن ڈیٹیل نہیں دیتے تھے. پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا, پھر چیزیں بہت آ گئی, تو اب لمبے خبریں آتی ہیں. تو یہ نئے موڈ آ گئے ہیں, چیزیں آ گئی ہیں. ان کو آگے لے جانے کے لیے یقیناً اس کی فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ چیزیں بہت جلدی میں سامنے آ جاتی ہیں اور بعض دفعہ ان کا روکنا ضروری پڑتا ہے. لیکن بہرحال اب یہ پاکستان کے اندر ایسا نظام چل پڑا ہے. چیزیں بہت جلدی سامنے آ جاتی ہیں, اس سے اشارہ DGISPR کی ٹویٹ کی طرف ہے. لیکن اس کے متعلق بھی کل چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑا واضح ایک بات ضرور کی ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ جب بھی اداروں کے درمیان کوئی رائے اختلاف آ سکتا ہے, کسی چیز پہ ایگری نہ ہو سکے, تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے ذریعے بات کی جائے. پراپر چینل سے ہوتی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ابھی یہ جو چیزیں نکلی ہیں آج یا کل یہ ڈسکس ہوگی, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن چونکہ عوام کے پاس چلی جاتی ہیں, پھر اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس پہ ہم باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس پہ پھر ٹاک شو ہوتے ہیں, پھر چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. ان کا میرا خیال ہے کہنے کا مقصد تھا جو چودھری نثار علی خان صاحب کا, کہ ٹھیک تھا کہ جب اداروں کے درمیان اگر کوئی ایسی بات ہو, کسی چیز پہ متفق نہ ہو, رائے مختلف ہو سکتی ہے, سوچ مختلف ہو سکتی ہے, اس پہ بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر چیزیں طے کر لیں اور ایک کنسنسس کے ساتھ باہر جائیں. رائٹ. بٹ سینیٹر صاحب کوئکلی ایک چیز جو میں نے نقطہ اٹھایا تھا, مریم بی بی کے پاس کیا پوزیشن ہے سر, جو یہ آفیشیل اس کو نوٹیفیکیشن ایک جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ کنسیڈر کیا جائے, اس ٹویٹ کو؟ دیکھیں وہ ان کی پارٹی کے اندر تو بہرحال بڑی پوزیشن ہے, پارٹی کے اندر وہ ان کی بڑی عزت بھی ہے اور وہ پارٹی کے لیے کام بھی کرتی ہیں اور پارٹی کو اپنی رائے بھی دیتی ہیں. تو یہ جو ٹویٹ ان کا آتا ہے یقیناً ان کو ٹویٹ کی بڑی اہمیت دینی چاہیے اور اس کو صحیح سمجھنا چاہیے. اور اگر انہوں نے دیا ہے ایسا ٹویٹ صاحب کا اپنا رائٹ ہے, تو وہ بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر نہیں دیا ہوگا. انہوں نے ظاہر ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, اور چونکہ ایسی خبریں بعض دفعہ میڈیا میں آ جاتی ہیں. آج جب پرائم منسٹر صاحب کی ابھی جو میٹنگ ختم نہیں ہوئی ہوگی تو مختلف خبریں آ گئی تھی. کسی نے کہا تھا جی کہ انہوں نے کوئی کمیٹی بنا دیا, کسی نے کہا جی انہوں نے کسی کو ٹاسک دے دیا, کسی نے کہا یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا ہے مریم بی بی صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ جو خبریں ابھی ایک دم میڈیا, یا تو دیکھا نا کوئی اسپوکس مین دیتا ایک دم میڈیا اپنی طرف سے اپنی خبریں دے دے. مریم بی بی کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کوڈی صاحب, کیا گیپ ہے, مطلب وہ کس کو کہنا چاہیے اور کون کہہ رہا ہے؟ مطلب یہ تو واقعی میں آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان شاید وہ ایک واحد ملک ہے جہاں پر وزیر اعظم کے بچے یا ملک کے سربراہان کے بچے جو ہے وہ ملک چلانے کی جو ہے اس وقت اسٹیٹمنٹس ایشو کیے جا رہی ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سینیٹر صاحب نے ایک بات کی, اس کو میں آگے بڑھاؤں گا. ڈیفینیٹلی جو میڈیا کا دور جس طریقے سے میڈیا نے ترقی کی ہے, آج US پریزیڈنٹ بھی اور باقی آپ دیکھیں جو اراؤنڈ دی ورلڈ جو پولیٹیشینز ہیں یا بڑے امپورٹنٹ اس پہ ہیں وہ ٹویٹس کرتے ہیں, اور ٹویٹس کو امپورٹنس دی جاتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں دی جاتی. کل اگر آپ DGSPR کی ٹویٹ دیکھیں تو آپ اس کی امپورٹنس دیکھیں. پہلے اگر ہوتا تھا, اگر کوئی ڈسپلیئر شو کیا جاتا تھا تو میٹنگ سے ذریعے یا پیغام کے ذریعے کہ ڈسپلیئر, کیوں ایسی نوبت آئی کہ ان کو ٹویٹ کرنی پڑی؟ باجوہ صاحب ہمارے جو پرانے DGSPR آتے ہیں ان کے متعلق بہت ہوتا کہ جی بہت زیادہ ٹویٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت کم کیے ہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ ٹویٹ جو کل انہوں نے کی ہے. پیپلز پارٹی خوش قسمت ہے, آپ کے دور میں اس طرح سے ٹویٹر ایکٹیو نہیں تھا. نہیں, ٹویٹر تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ٹویٹ کیا, کیا امپورٹنس تھی, کیوں انہوں نے, اگر انہوں نے پیغام کس کو ایڈریس کس کو کیا ہے, ناٹ دی گورنمنٹ بٹ دی پبلک آلسو, نیشن کو ایڈریس کیا, ورنہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اور جہاں تک اب چودھری نثار صاحب کی بات آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹویٹر اور یہ, اب پہلی بات تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے. ڈیفینیٹلی وہ وزیر اعظم صاحب کی بیٹی ہے, اس کے پاس آئی ڈونٹ نو وہ کر سکتی ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب کی وہ بیٹی ہیں, اس وقت میڈیا سیل پرائم منسٹر اس کا وہ چلا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آفیشلی کوئی عہدہ ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں, لیکن آفیشلی کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جس کے اوپر وہ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کو اس لیے امپورٹنس جاتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتی ہے, میڈیا سیل کو کنٹرول کرتی ہے, وزیر اعظم کی بیٹی ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر وہ کوئی چیز ٹویٹ کر رہی ہے تو لوگ اس کو ڈیفینیٹلی, جیسے آپ امپورٹنس دے رہے ہیں باقی بھی امپورٹنس دے رہے ہیں, تو اس ٹویٹ میں کچھ ہوگی. وہ جو ٹویٹ کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو روکت نہیں جاتا. آپ دیکھیں پرائم منسٹر ٹویٹس کے ذریعے معاملات چلانا, دیکھیں آج میٹنگ ہوئی ہے, کیا پرائم منسٹر کے اسپوکس مین نے کوئی بات کی ہے آفیشیل؟ نہیں کی, ٹویٹ آئی ہے نا آفیشیل اسپوکس مین. تو صاحب گزشتہ روز کہتے ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک کے معاملات ٹویٹس کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں, زہر قاتل انہوں نے تو قرار دیا ان ٹویٹس کو, آج پھر ایک ٹویٹ آ جاتی ہے, تردید ہی سمجھیں. عرض ہے جی کہ چودھری نثار علی خان نے جو ٹویٹس جن کو زہر قاتل قرار دیا تھا وہ یہ ٹویٹس نہیں ہیں جو ہم لوگ روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یا جو ٹویٹس آتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اداروں کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے
اس کے لیے ٹویٹ کا استعمال ہونا زہر قاتل ہے. وہ ڈیموکریسی جی کے لیے خطرہ ہے. جی ہاں جمہوریت کے لیے خطرہ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اگر فوج کو پیغام دینا چاہتی ہے اور اس کے لیے ٹویٹس کو استعمال کرے تو اس ٹویٹس کو مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ٹویٹس جو ہیں یہ اکراس دی ورلڈ سب کے پاس جاتے ہیں. اس میں ہمارے دشمن ملک بھی شامل ہیں, وہ ایجنسیاں اور وہ ادارے بھی شامل ہیں جن سے ہم اپنی باتوں کو اخفا رکھنا چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی مسئلے پر, کسی موضوع پر حکومت کا یعنی سویلین گورنمنٹ کا اور فوج کے درمیان کسی بات پر عدم اتفاق ہے تو اس کا اظہار اداروں کے درمیان جس طرح کہا جاتا ہے ان کے آپس میں ہونا چاہیے, اس کا اس طرح پبلک میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دشمن تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے. ٹویٹ جو ہے یہ چونکہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے, لہذا اس کے ذریعے سے پیغام وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے جن کو ہم پہنچانا نہیں چاہتے. سر یہ جو ڈان لیکس تھی یہ بھی تو پیغام گیا نا دشمنوں تک. جی گزارش یہ ہے کہ ڈان لیکس جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کیا ہے اس کی وجہ سے. پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے. کل کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے کہ ایک میجر جنرل کے رینک کا آفیسر پاکستان کی چیف ایگزیکٹو کی آفس سے ایشو ہوا اور نوٹیفکیشن اس کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. وزیر اعظم کی اتھارٹی چیلنج کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو رول آف لا ہے یہ اس کی ڈیفائنس ہے, اس کی بے حرمتی ہے. اس ملک میں اگر کوئی شخص جمہوریت سمجھتا ہے یہ جمہوریت کی بے حرمتی ہے. کنڈی صاحب کی پارٹی نے بھی اس کو سراہا ہے, انہوں نے کہا صحیح قدم ہے یہ جو آرمی نے جس طرح سے اپنا موقف دیا ہے, آگے اس کو مسترد کیا, اپوزیشن کی جماعتیں مسترد کر رہی ہیں. کنڈی صاحب ممکن ہے کہ کسی پارٹی کی کوئی مسائل ہوں, کسی جگہ سے ان کو ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہوں فوج سے یا کسی ادارے سے, اس لیے ان کو خوشامد کر رہے ہوں, لیکن یہ قطعی طور پر ناواجب بات ہے, اس کی تائید نہیں کی جا سکتی, نہیں کی جانی چاہیے. ہم کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے جو ہے کوئی چیز ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز, وزیر اعظم ہاؤس سے چیزیں لیک ہوئی ہیں اور جو لوگ کلپریٹس تھے ان کو جو ہے بچا دیا گیا اور قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ایک سیکٹری لیول کے بندے کو. میں بات کر فاطمید کو جو ہے آپ نے ایڈوائزرشپ, آپ نے اس کو سیک نہیں کیا, اس سے پورٹ فولیو لے لیا ہے. ابھی تک وہ ہے, ابھی تک وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے, لیکن اس سے پورٹ فولیو لے گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی, ٹھیک ہے اگر آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے, اس پہ بحث ہونی چاہیے. وزیر اعظم کے انڈر ہے جی ڈی ایس پی آج سیک کر دیں, پھر غیرت کا مظاہرہ کریں غیرت کا مظاہرہ. آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں پھر یہ کر لیں. منزہ کی طرف جاؤں گی. منزہ جی, منزہ ڈان لیک سے متعلق جو اصل حقائق ہیں. جی 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 میں کافی دیر سے دونوں کی باتیں سن رہی ہوں. دیکھیں کوئی لاجیکل بات کریں. پہلی بات, جو رائے ونڈ میں آج اجلاس ہوا ہے اس کی خبر آئی ہے, اس اجلاس پہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ سپوکس پرسن کوئی چیز جاری کرتے, مریم نواز کی ٹویٹ آئی ہے. کیا مریم نواز شریف کی صاحب کی سپوکس پرسن ہے؟ کیونکہ وہ جو رائے ونڈ سے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ جی کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات وہ اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو یہ معلوم ہے کہ کسی کو ذمہ داری نہیں سونپی گئی. آپ اس ٹویٹ کو اینالائز کریں کہ انہوں نے کہا کیا ہے کہ کسی کو ذمہ داری نہیں دی گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس میٹنگ میں مریم نواز شریف بیٹھی تھی, کس کیپیسٹی میں بیٹھی تھی, کیا وہ نواز شریف صاحب کی سپوکس پرسن ہے, کیا ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے, کیا ان کے پاس کوئی منسٹری ہے, کیا چیز ہے جس کی بیسس پہ وہ میٹنگ سے بیٹھ کے اس میٹنگ کے اندر. پلیز لیٹ می فنش پلیز. کس کیپیسٹی وہ اندر کی بات انہوں نے کیسے باہر ٹویٹ کی. اسی طرح ڈان لیک کی جو بات ہے وہ اندر پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگ سے لیک ہوئی بات, اور وہ گئی, اور دیٹ واز اے نیشنل سیکیورٹی بریچ. دیٹ واز اے نیشنل سیکیورٹی بریچ. اس کو جو رپورٹ آئی ہے اس کو قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ فائر کریں اور ان کو ان کے عہدوں سے ہٹائیں. اب ادھر اپنا چودھری نثار صاحب فرما رہے ہیں
کہ جی یہ میں نے نوٹیفیکیشن میں نے ڈسمس کرنا تھا, یہ میری منسٹری کے انڈر آتا تھا. کانفلکٹ تو بٹوین منسٹری اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہے. یہی بات ریاض پیرزادہ صاحب نے کہہ کے ریزائن کیا, یہی پریس کانفرنس میں چودھری نثار نے بات کی کہ یہ میرا ڈومین ہے, یہ میری منسٹری کا ڈومین ہے, اور پرائم منسٹر ہاؤس کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا. بات یہ ہے کہ جو آئی ایس پی آر کی جو ٹویٹ آئی آئی ایس پی آر سے, وہ ایک آفیشیل ٹویٹ تھی, اور وہ انہوں نے اپنا جو اپنی ریزرویشنز شو کی اور اس کو ریجیکٹ کیا. وہ ایک آفیشیل ٹویٹ تھی. یہ جو اور اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے کمیونیکیشن گیپ بٹوین دا پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ دا ملٹری انسٹیٹیوشن. یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. دیکھیں چیزیں کوئی عام عوام جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے, چیزیں بڑی کلیئرلی سامنے آ رہی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے اب اس کو پبلک کرنا پڑے گا, اور یہ آئی تھنک یہ ہمارا حق ہے, اس پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ان کو ان کمیشنز کی رپورٹس کو دیکھنے کا پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کو ردی کی ٹوکری میں دے دیں اور ان کو کنٹروورشل بنا دیں. دس از آر رائٹ, یہ ہمارا رائٹ ہے. اس کو رپورٹ کو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ اب یہ کنٹروورشل بنتی جا رہی ہے بٹوین ٹو انسٹیٹیوشن, پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ دا ملٹری انسٹیٹیوشن. اور ملٹری کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ ملٹری جس کو رول ماڈل ملٹری ہے بہت سی دنیا کی ملٹریز کے لیے, ٹاپ ملٹری کے اندر فوج کنسیڈر کی جاتی ہے. لوگ اپنے سولجرز کو بھیجتے ہیں یہاں ٹرین ہونے کے لیے, اور آپ ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں انسائڈ. یا ابھی میاں صاحب کے جلسوں میں جو ان کے جو دوست یا ان کے باپ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ بالکل ہی غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں ماضی ہمارے لیڈرشپ کے اوپر بھی, لیکن جو کل انہوں نے کی آج یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, تو کوئی ٹویٹ کر دیتی نا مریم کہ جی میرے والد صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے, یہ ہے, یا پھر سٹینڈ لیتے خواتین کے ساتھ کہ میں خواتین کے ساتھ کھڑی ہوں, یا ان کے ساتھ کھڑی ہوتی, یا اپنے والد صاحب کی کلیریفیکیشن ہر چیز کی دے رہی ہیں. لیکن اس کے متعلق کلیریفیکیشن انہوں نے دی ہے, انہوں نے ابھی تک نہیں دی, انہوں نے بھی اپنا ہی وہ ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے کہ یار یہ چیز ہو, لیکن ہم نے ہمیشہ جب بھی خواتین کے ساتھ ہماری پارٹی کے لوگ بھی زیادتی کریں تو ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, چاہے وہ ایم پی ایز ہوں, چاہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو, چاہے جو بھی ہو. آپ دیکھیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہو, چاہے آصفہ بی بی ہو, چاہے بختیار بی ہو, اسی وقت وہ کرتی ہیں. اس پوائنٹ پہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں. جو مطلب اب میاں صاحب کو آنا چاہیے, ان کے اسپوکس پرسن کو آنا چاہیے, ان کی بیٹی کو آنا چاہیے, اور ٹویٹ کریں یا جو بھی کریں اپنی کلیریفیکیشن دے کے اس کے مطلب. اب یہ کہہ رہے کہ میاں صاحب یہ سمجھ رہے تھے, ڈیمانڈ تو ہر شہری کر رہا ہے, ہر جلسے میں ہوگا کہ جی میاں صاحب استعفیٰ دیں, تو اس کا کیا مطلب کون کیا کر رہا تھا وہاں پہ, یہ بات تو نہیں ہے. لیکن یہ بات غلط ہے, جو غلط ہے آپ اس کو مانیں گے, اس نے غلط بات کی ہے خواتین کے متعلق یہ بات کرنا. آپ دیکھیں کہ کلثوم نواز صاحبہ نے جو کمپین چلائی تھی میاں صاحب کی گرفتاری کے بعد, بڑے بڑے فن خان جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہو گئے تھے, کدھر تھے پھر, لیکن وہ نکلی روڈوں پہ. تو آپ کوئی ان کے اوپر بھی کوشچن مارک ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کبھی خواتین کی کردار کشی نہیں کی ہے, اور نہ ہماری پارٹی نے کی, اور نہ کرنی چاہیے کسی. رائٹ. سال صاحب میں بریفلی اب سب کے کامنٹ چاہوں گی. سجن جندل جو پاکستان جن کی آمد ہوئی اور اس کو بڑا خفیہ رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا سال صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی کوئی اس وقت آفیشلی ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتی ہیں اسٹیٹس. انڈیا کے یہاں ڈپلومیٹس موجود ہیں, ہمارے ڈپلومیٹس انڈیا میں موجود ہیں. ڈپلومیٹس ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں, ایک دوسرے کے بزنس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں مل سکتے؟ ایک بات میری یہ سن لیجیے, میری یہ سن لیجیے. جہاں تک ساجن جنرل کا ملنا ہے پرائم منسٹر کو, نواز شریف کو, اس میں پابندی کی کیا بات ہے؟ عمران خان وہاں جاتا ہے دلی میں اور جا کے مودی سے منت کرتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اور ان سے ملاقات کرتا ہے. اس کو تو نہیں اتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہونے کا دعوے دار شخص جو ہے وہ جا کے اسے ملاقات کرتا ہے, اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اگر ایک پاکستان میں آ کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ملتا ہے تو اس میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں بزنس مین ہے وہ, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ ان کی آن ریکارڈ آ گئی. جب بھی نواز شریف صاحب پرابلم میں ہوتے ہیں, یا انڈین پرائم منسٹر یا انڈین بزنس مین یہاں پہ آتا ہے, یا ہماری سرحدیں گرم ہو جاتی ہیں.
عباسی صاحب کاروباری افراد جو ہیں وہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں، صرف وہ تو کاروباری فرد ہیں بھارت کا، وہ بھی دشمن ملک کا. ہم وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم پاکستان ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ابھی پچھلے دن یہاں اے پی اے کی کانفرنس ہوئی، اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھارت کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا، 2 دن ہمارے پاس ٹھہرے اور چلے گئے. جنگل کے دوران بھی حکومتیں اپنا جو ہے ڈپلومیسی جو ہے وہاں رکھتی ہیں، بات کرتی ہیں. اگر وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اگر وہ نہیں آئے تو یہ انڈیا کا تھا. کوئی پاکستان کا کوئی آدمی کسی دوسرے ملک کا اگر پاکستان میں آ کر کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کو باویلا کرنے کے بجائے اس کو بہتری کے لیے کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ ہم یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں قوم کو؟ اگر یہاں کا کوئی کال مودی صاحب کو ملا تو مودی گورنمنٹ کا تھا، پرائیویٹ کیپیسٹی میں آیا ہوگا اس زمانے سے. یہ اسٹیل ٹو اسٹیل. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. نہیں، آپ ذرا کسی دوست کو، ہمارے کئی رشتہ دار اور دوست وہاں ہو سکتے ہیں، کسی اور کے دوست ہو سکتے ہیں، کسی آپ کو شرط میں چاہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو اگر آپ کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آ کر ملتا ہے اور آپ سے بات کرتا ہے اور آپ اس کو ملتے ہیں تو آپ یہ ریلائز کرتے ہیں سر، آپ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ اس ملاقات سے کشمیریوں پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ کوئی نہیں، یہ کیا پتا ہے کشمیریوں کی بہتری کے لیے راستے نکل رہے ہیں، کشمیریوں کے لیے بہتری کا راستہ نکل رہا ہے، پیغام لکھ رہے ہیں. میں صرف ایک کوشچن کرتا ہوں، کیا آپ کا بزنس مین جب انڈیا جائے گا اور اس کے پاس اس شہر کا ویزا نہیں ہوگا کیا انڈین ان کو جانے دیں؟ یہ سوال دیکھیں، کئی یہاں کے بزنس مین جا کے اگر مودی کا کئی پرانا کوئی دوست اور کوئی ساتھی اور پاکستان کا بزنس مین بڑا چلا جائے اور مودی سے مل جائے، یہاں کوئی قیامت کوئی نہیں برپا کرے گا، کیونکہ وہ ایک اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گیا اور ان کا ایک تعلق تھا، اپنے تعلق کی بنیاد پر لوگ اپنے تعلق رکھتے ہیں اور آگے ملتے ہیں. ایک شخص کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص آگے مل گیا تو ہماری سیکورٹی کا پرومائز ہو جائے گی. یہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. میری بات سنیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انفارچونیٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، عام شہری نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے اٹس اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ وہ اپنی بزنس ڈیلز ایز اے پرائم منسٹر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اگر وہ بزنس مین کیپیسٹی میں آئے تھے. دوسری بات یہ کہ ان کو مری کا ویزا ایشو نہیں کیا گیا تھا، وہ کیسے مری میں عام شہری پہنچ گیا؟ میں اگر انڈیا جاتی ہوں تو میں تو ایز عام شہری دہلی سے کلکتہ نہیں جا سکتی بغیر اجازت کے، دہلی سے چندی گڑھ نہیں جا سکتی، وہ کیسے اسلام آباد سے مری پہنچ گئے؟ اور ویزا ایشو کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کشمیریوں کے بارے میں کہی ہے، اگر ان کے احساسات، ان کی قربانیوں کا احساس ہوتا تو وہ یہ میٹنگ ہی نہ کرتے. اور دوسری بات، کیونکہ سینیٹر صاحب نے کافی ساری باتیں کی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات کر لیتے، کیونکہ جب وہ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن جب وہ ذاتی بات کرتے ہیں تو وہ مری چلے جاتے ہیں. یہ بھی قوم کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے تو باتیں باہر نکلتی ہیں لیکن مری کی گفتگو کی کوئی ٹویٹ نہیں آئی. ادھر سے کوئی بات جہاں بھی ہو پرائم منسٹر ہوتا ہے، تذبذب میں ہے قوم. ذاتی دوستی ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے بھی ایک ٹویٹ کر کیونکہ اس ملاقات کے بعد بھی مریم صاحبہ کا وہ ٹویٹ ہی آیا تھا کہ مسٹر جندل از این اولڈ فرینڈ آف دا پرائم منسٹر، نتھنگ سیکرٹ اباؤٹ. لیکن بیٹے نے ساتھ ہی ایک ڈینائل بھی آ گیا تھا، اس کو بھی مینشن کر اس میٹنگ کی، اس ملاقات کی ڈیٹیلز بھی پھر ہماری بیچاری معصوم ملاقاتوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، پالیسی کیا ہے، سوچ کیا ہے. اسی نواز شریف نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور مظفر یہ لاسٹ سپٹمبر میں کس وقت جب اس کے اوپر اتنا پریشر جب یہ الیکشن جیت چکے تھے، جب یہ الیکشن جیت چکے تھے اس کے بعد یہ UN جنرل اسمبلی میں جا کے مظفر علی کو کہا کہ یہ ہیرو ہے. کمال بات کر رہی ہیں آپ.
चले। ये तौफीक नहीं हुई किसी लीडर को। आप एक प्रोग्राम 2018 के इलेक्शन की बात करें और इस पैनल को जी हाँ, दोबारा तभी प्राइम यूएनओ में जाकर पहले वो कश्मीर का मुकदमा किसने लड़ा है? पिछले 4 महीने नाम नहीं दे रहा था। यूएनओ में बिल्कुल ये मामला खत्म हो गया था। पहले दफा कश्मीरी मियां नवाज शरीफ साहब ने जाकर लड़ा है। कुलभूषण के मामले पर प्रेशर पेंशन नहीं हाँ, किया, कुलभूषण का मैं बताता हूँ। हमारे अपने देश को पकड़ा है, उनको सजा दी है। यूएन जनरल असेंबली में सेनेटर साहब पिछले साल जो यूएन जनरल असेंबली में यूएन सेक्रेटरी जनरल को जो डोजियर पेश किया गया, वो नवाज शरीफ उस वक्त यूएन जनरल असेंबली में मौजूद थे, उसे पेश किया गया। नहीं, ये जाती है, ये जाती है, ये जाती है। यूनाइटेड नेशन की तकरीर में नवाज शरीफ की बात तो मैं दो मुस्लिम लीग की मेरे दरबार में सारी दुनिया में वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं भाईजान, वहाँ वो से जो बैठ कुछ के वो करते बात हैं कर उसके सकते बारे थे। में अच्छा, राष्ट्रपति अब्बासी साहब आखिरी MNA सब देखिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठता है, जो बैठा है या बैठेगा, हर एक के लिए पाकिस्तान से बड़ा इंटरेस्ट किसी के लिए नहीं हो सकता। ये मियां नवाज शरीफ साहब थे, जब सारी दुनिया का प्रेशर था, वो इम्तहान का वक्त था, जब न्यूक्लियर टेस्ट करने का वक्त आया तो उन्होंने कौम के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ खड़े हुए और वो काम किया और अपनी हुकूमत गवाई। नंबर 1, अभी उनके जाने के बाद 99 से लेकर जब तक वो वजीर आज़म नहीं बने, कितने यूएनओ गए हमारे लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, शर्माते थे वहां कश्मीर का मसला बात करने के लिए, कश्मीर का नाम लेने के लिए। भाई साहब न्यूक्लियर टेस्ट किया है, मैं बात सुने, आर्मी चीफ मुखालफत कर रहा था न्यूक्लियर टेस्ट की। और जिस तरह वानी का नाम, ये दो मुस्लिम लीग वाले नहीं, दो मुस्लिम लीग वाले बैठ गए हैं, दो मुस्लिम लीग वाले बैठ गए हैं। वानी, जरा जिस तरह वानी का नाम लेकर उन्होंने कश्मीरियों का केस वहां लड़ा और मोदी सरकार को ललकारा, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिखता। उस साल लीडर के बारे में ऐसे बातें करें तो बड़ी जाती वज़ीर है। आज़म के लिए मुल्की मफाद, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है सर, सबसे पहले है। तो इस वक्त जो कुलभूषण के मामले पे भारत आपको वार्निंग्स दे रहा है, धमकियां दे रहा है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है। खैर, हम भारत उसकी के जो सामने वतन काश को इस वक्त है, लटकाएंगे, सर सजा आपको दी है, लगता उसको है वज़ीर आज़म लटकाएंगे, को अपील के। ऐसे हालात में वज़ीर आज़म, ये वही वज़ीर आज़म है जिसको 2 में इसको पकड़ा गया, सजा मौत दी गई, सजा मौत देंगे। आपने दी है, आर्मी कोर्ट ने दी है। अरे कोर्ट क्या, हुकूमतों के नीचे ये काम होते हैं, हुकूमतें फैसला आई एम करती हैं। इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप द प्रोग्राम। और पहले बताएं, इतने तगड़े थे फिर मुल्क से भागे क्यों हैं? 10 साल कब नहीं, इधर ही रहते हैं। हम हमारे इधर ही रहते हैं। पास से लल्ला गाते क्यों हैं, नहीं, क्यों मुल्क से भागे थे? अरे भाईजान भागने क्यों की बात भागे थे यार? इस पर एक जवाब दो, एक जवाब देने दे। ये शख्स थे, जाने की धमकी दी नहीं, और वो भाग गए। नहीं, जाने की धमकी यही दी, शख्स खुद भाग गए। थे, यही शख्स थे जो अखबार में क्या लिखते थे जब वो भागे थे? क्या लिखा था इन्होंने? खुद भाग गए। हम तो इधर है ना, ये बताएं कि इन्होंने अखबार में क्या लिखा, वो क्लिप जरा निकालें, जब मियां साहब भागे थे उन्होंने क्या लिखा था। आज जो उनकी जो है वो कर रहे हैं, निकाले निकाले ना, क्या लिखा था ना। आज ये बड़े बड़े भाषण दे रहे होंगे हक में। इसी प्रोग्राम में निकालेंगे अगली एक आखिरी एक जी जी। जब किसी मार्शल लॉ लग जाए और आप किसी को अरेस्ट कर लें और गिरफ्तार कर लें, फिर उसके पास कोई राइट नहीं होता जो उस वक्त भागने के अलावा कोई राइट, भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यार भागने के अलावा कोई रास्ता हुआ कि अगर एक तकरीर की, अच्छा, एक तकरीर हम तो इधर आज भाग गए थे, खुदा को वास्ता जी जी, मुनज़्ज़ा से लास्ट कमेंट। जी मुनज़्ज़ा जी, देखें, मैं तो यही कहूंगी, पहली बात तो सेनेटर साहब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें, जी जरूर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें, इनको अंदाजा होगा कि यूएन में किसने कश्मीर के हवाले से बात की आप मुझे और बता किसने दें नहीं किसने की, क्या कहा था क्योंकि कि टाइम कम है, इसलिए मैं मुख्तसर सी बात करूंगी। दूसरा ये कि मैं ये ज़रूर कहूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब हैज़ बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। Right. I support Thank you her. so much, Munazza, for I joining us. support her. बहुत शुक्रिया। हम कॉल करेंगे। I'm instructed to wrap up the program with